औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों का इस्तकबाल करते हैं हमारे उम्दा तरीन शो में जिसका नाम है तिब्बे मासूमीन अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ नाज़रीन, आज माह रमज़ानुल मुबारक का 18वां दिन यानी माह रमज़ानुल मुबारक का 18वां रोज़ा और हमारा एपिसोड नंबर 18 आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हुई। ये माह की बरकतें और ये माह की रहमतें इस कद्र नाजिल होती जा रही है और किस कद्र बढ़ती चली जा रही है अपनी उम्मत के लिए कि हर चाहने वाला यही दुआ करता है, हर मांगने वाला यही दुआ करता है कि खुदा तेरी बारगाह से इस माह में हमें मायूस न पलटा, तेरी बारगाह से इस माह में हमें खाली न पलटा। अजीज़ान गिरामी, आज माह रमज़ानुल मुबारक की वो रात करीब है कि जिसे शब कद्र कहा गया। 19 माह रमज़ानुल मुबारक, खुदावंद आलम ने इस रात को इतनी बुलंदी बख्शी है और इतनी ज़्यादा इस रात की नेमतों को बढ़ाया है कि इस रात को खुदा ने हर नेमतों से नवाज कर ये हुक्म दे के फरमाया है कि ये रात 1000 रातों से अफजल रात है। ये वो रात है जिस रात में खुदा अपने मखलूक, अपने बंदों से, माबूद अपने बंदों से इस तरह से मुलाकात करता है। गुनहगार बंदे खुदा की बारगाह में दरियाफ्त लेकर, फरियाद लेकर अगर पहुंच जाए तो खुदा जो उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। उम्मीदवार हाजतें लेकर अगर पहुंच जाए तो खुदा उनकी हाजतों को पूरा करता है। आज की रात तकदीरों को बदलने की रात है। आज की रात ईमान को मजबूत करने की रात है। आज की रात शब्बेदारी करने की, इबादत करने की रात है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो रात है कि जिस रात की अज़मत यही है कि हम और आप इस रात को ज़ाया न होने दें। इस रात की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इस रात को सदका ज़रूर निकालें, यानी सदका देना, खैरात करना, गरीबों की मदद करना, मिस्कीनों की मदद करना सबसे ज़्यादा उम्दा काम बयान किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज की रात इबादत करके जाग कर गुजारो, जिसमें आज हमारे लिए सबसे बड़ी गुर्बत ये है कि जिसे हम मुश्किल कुशा कहते रहे, हाजत रवा कहते रहे, शेर खुदा कहते रहे, जब ठोकर लगती थी या अली कह के हमने अपना दम भरा, जब परेशान हुए या अली कह के हमने अपनी दुआओं में मौला को साथ मांगा। आज उस इमाम की शब ज़रबत है। जालिमों से मोहब्बत अली शायद देखी न गई, जालिमों से उल्फत अली शायद देखी न गई, जालिमों से अली का किरदार और अखलाक बर्दाश्त न हुआ, लिहाजा मौला अली से दुश्मनी पर कमर बांध ली और फिर मौला अली को ऐसी अजियत देकर, ऐसी तकलीफ देकर मौला को इस तरह से अजियत से सताया कि 19 माह रमज़ान को इब्ने मुलजिम ने मेरे मौला पर ज़र्ब चलाई। जब वक्त सहर मौला कायनात चले मस्जिद की जाने, कहते हैं कि जब मौला चले थे ना तो घरों के बाहर के परिंदों ने अली का दामन रोका था, मानो एक बेजुबान जानवर ये कह रहा हो कि या अली आज घर से बाहर न जाइएगा। मौला मस्जिद में आए, हर कोई सहर करके लेटा हुआ था, कोई सोया हुआ था। अली ने सबको जगाया और जगा कर कहा कि उठ जाओ कि नमाज का वक्त है। कहते हैं कि उन तमाम जो मस्जिद में मौजूद अफराद थे उनमें मौला का कातिल इब्ने मुलजिम भी मौजूद था। कहते हैं कि अपने उस तलवार को, जिस तलवार को उसने जहर में डुबो को लाया था,
اس تلوار کو اپنے سینے کے قریب سے چھپا کر سویا تھا۔ مولا اس کے قریب بڑھ کر کہتے ابن ملجم اٹھ جا کہ میں جانتا ہوں تو کہ اپنے نیچے کیا چھپا رہا ہے۔ علی محراب عبادت میں گئے، مولا نے نماز، اذان، اقامہ دیا، نماز پڑھی۔ پہلا سجدہ علی کا ایسا تھا کہ ابن ملجم نے میرے مولا پر ضرب چلائی۔ مسجد میں ایک آہ و بکا گونج گئی، فریاد ایسی جبرائیل نے کی، اللہ قتل امیر المومنین علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ ننھے بچوں نے مولا کو اپنے آغوش میں لیا، سر سے خون پر پٹی باندھی۔ زخم ایسا تھا اور اتنا گہرا تھا کہ برداشت نہ کر پائے۔ عزیزان گرامی، نہیں معلوم کہ جب مولا کائنات کو گھر لایا گیا تو مولا نے امام حسن کو آواز دے کر کہا کہ میرے لال، میرے چاہنے والوں سے کہہ دو بس یہاں سے پلٹ جائے۔ کہا بابا سب آپ کے چاہنے والے ہیں، میں کیسے کہوں؟ کہا بیٹا سب سے کہہ دو کہ پلٹ جائے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا میرے لال، میں نہیں چاہتا کہ کسی نامحرم مرد میری بیٹی کی رونے کی صدا سنے۔ خدا ہمارے سروں پر والدین کو سلامت رکھے۔ بیٹیاں باپ کے درد کو دیکھ نہیں پاتی، برداشت نہیں کر پاتی۔ آپ اور ہم ان مولا کا پرسہ دینے آئے ہیں جو 3 دن تک تڑپتے رہے، 3 راتوں تک بے ہوش ہوتے رہے، ہوش میں آتے رہے، بے ہوش ہوتے رہے، ہوش میں آتے رہے۔ ان کا وسیلہ دے کے مانگنا ہے آج، ان کا وسیلہ دے کے مانگنا ہے آج، ان کے وسیلے سے مانگے گا۔ کہتے ہیں کہ شب قدر کی عظمت اور شب قدر کی نعمت یہ ہے کہ جو آج کی راتوں کو دعا مانگے، دعا جس میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے دعا توبہ۔ یہ دعاؤں کو ضرور پڑھیے گا، صدقہ نکالتے ہوئے پڑھیے گا۔ عزیزان گرامی، آج گریہ کرنے کی رات اور پرسہ دینے کی رات ہے، لہذا کچھ سوالات کے جوابات آج لے کر میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ امراض یعنی بیماریاں، کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہر بیماری کی شفا جو رکھی ہے وہ دوائیوں میں رکھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرائے۔ جب وہ اپنی بیماری کا علاج کروائے گا تو خدا اس میں شفا دے گا۔ عزیزان گرامی، ہم سے ایک سوال پوچھا گیا جس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھا۔ سوال یہ تھا، کیا خدا بیمار اس لیے کرتا ہے کہ گناہ بڑھ جاتے ہیں؟ کیا گناہوں کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ کیا گناہوں کی وجہ سے بلائیں اور بیماریاں آتی ہیں؟ کیا گناہوں کی وجہ سے مشکلیں آتی ہیں؟ یہ سوال ہم سے پوچھا گیا، اس کا جواب دے دوں۔ روایت میں رسول خدا ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری خدا کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اپنے آپ پہلے ایپیسوڈز میں کہ
بیمار انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرے. کہا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خدا جسے پسند کرتا ہے بیماری اسی کو عطا کرتا ہے. اب وہ بچنے کے راستے، وہ تمام راستے جو ہے وہ اس سے اختیار کرنے چاہیے. کہا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب ایک نارمل سا سر درد بھی شروع ہو جائے تو ہم میڈیسن بھی لے لیں، ہم اپنے سر درد کی گھریلو علاج بھی لے لیں، فرمان معصومین سے بتائے ہوئے راستوں پر بھی عمل کر لیں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ وقت لگتا ہے وہ کیور ہونے میں. یہ نہیں کہ ایک گولی یہاں گئی کہ درد کم ہو جائے گا، نہیں، کچھ وقت لگتا ہے کم ہونے میں. اتنی دیر میں بھی ہم خدا کو یاد کر رہے ہوتے، یا اللہ، یا پروردگار ہے میرے مالک، میرا سر درد کم کر دے، میرے درد کو کم کر دے، میرے بدن تندرستی دے دے. کہتے کہ جب ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں نا تو یہ ہمارا خدا سے توسل کرنا، خدا سے راز و ناز کرنا، خدا کو پکارنا اتنا خدا کو پسند آتا ہے نا کہ خدا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو اس کیفیت میں دیکھ کر کہ میرا بندہ مجھے کس طرح سے یاد کرتا ہے. اور اس کے بعد خدا جلدی کرتا ہے اپنے بندوں کو شفا دینے میں. تو ہاں، یہ بھی ایک چیز ہے کہ خدا اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے بھی بیماری دیتا ہے. اب آپ اس میں پوچھا گیا کیا بلائے اور بیماری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے؟ عزیزان گرامی، اگر گناہ بہت بڑھ جائے اور خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خدا ہمیں غلط راستے پر جانے نہیں دیتا، خدا ہمیں غلط راستہ اختیار کرنے نہیں دیتا، لیکن جب ہمارے گناہوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، یعنی ہم غیبتیں بہت کر چکے، برائیاں بہت کر چکے، جھوٹ بہت بول چکے، اپنوں کا دل بہت دکھا چکے، قطع رحمی بہت کر چکے، لیکن پھر بھی ہم خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم خدا سے نزدیک رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کا وزن اتنا ہے، تو خدا اپنے بندوں کو اس امتحان میں ڈالتا ہے کہ جب ان پر بلائیں آ جاتی ہے تب وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، جب ان پر پرابلمس آ جاتی ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، جب ان پر مشکلیں آ جاتی ہے تب وہ خدا کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ریزن ہے. اسی میں ایک تیسرا، کیا خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے؟ نہیں، خدا اپنے بندوں سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، نہ خدا اپنے بندوں سے کبھی روٹھتا ہے. بندے ہیں جو خدا سے روٹھ جاتے ہیں، بندے ہیں جو خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن خدا اپنے بندوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. لیکن ہاں، خدا پسند کرتا ہے ان فرد کو جو دی ہوئی خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. خدا پسند کرتا ہے ان بندوں کو جو دی ہوئی خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ بلائے کب نازل ہوتی ہے، پریشانیاں کب نازل ہوتی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیا خدا بلائے دیتا ہے؟ نہیں، ہمارے ہی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بلائے اور مشکلات آتی ہے، جو ایک جملے میں، کیونکہ آج کا میرا وقت تمام ہوا، کل انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کروں گی. کہتے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب کوئی انسان اپنے گھر کے پاس کوڑا اور کٹکٹ جمع کرتا ہے، یعنی کچرا جمع کرتا ہے، کوڑا کرکٹ جس کے پاس جمع ہوتا ہے، وہاں پر بلائے آتی ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس کچرے میں شیطان کو پناہ حاصل کرنے کی جگہ ملتی ہے، شیطان کو رہنے کی جگہ ملتی ہے، شیطان کو ٹھہرنے کی جگہ ملتی ہے. تو کہا کہ یہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان جہاں پر بستا ہے وہاں پر بلائے نازل ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اپنے درمیان میں صاف صفائی رکھا کرے، اپنے درمیان میں اچھے طریقے سے رہے، تاکہ اس سے ہم اور آپ صحت مند رہتے ہیں، بیکٹیریا دور ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے لیے سب سے زیادہ خدا خوش ہوتا ہے. خدا اپنے بندوں کو پاک و صاف دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اگر ہم اپنے گھر کے ساتھ میں گھر کی ڈسٹنگ، گھر کو کلین کرنا شروع کریں گے تو ہم بیماریوں سے بھی بچیں گے. ریزن کہ ہمارا بیکٹیریا، جراثیم جو ہوگے وہ ہمارے بدن میں نہیں جائیں گے اور ہم سیف فیل کریں گے. تو عزیزان گرامی، اسی موضوع کو تھوڑا سا کل اور آگے ٹاپک کو لے کر آؤں گی انشاءاللہ. آپ ہمیں دعاؤں میں آج کی رات ضرور یاد کرے گا. شب قدر ہے،
خاص طور سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، استغفار کریے گا اور وقت کے امام کے ظہور کی دعا مانگے گا، اور دیکھتے رہیے گا علی ٹی وی۔ انشاءاللہ کل ایک اور ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔